वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में आइनी और सियासी बहरान जारी है और साथ ही साथ आज खुशाइंद बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। मुज़ाकरात के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से बातें हो रही थी, लेकिन अब प्रैक्टिकली कुछ इंगेजमेंट्स हो रही हैं और मौलाना फजल रहमान साहब नाला नज़र आए। वो हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ज़ाहिर उनका एक नुक्ता नज़र था और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है और अब ईद के बाद मज़ीद डेवलपमेंट्स भी इस पे सामने आएंगी। किसी हद तक वो मुत्तफिक नज़र आए। आज बिलावल भुट्टो साहब उनके राहिका गए हुए थे हवाई इलाके में, लेकिन डायलॉग अल्टीमेटली इन तमाम इश्यूज़ का हल है। हुकूमत इस डायलॉग को किस तरह ले रही है? प्राइम मिनिस्टर आज कह रहे थे कि हमारे जो दुश्मन हैं वो अभी तक इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि हमारा इत्तेहाद क्यों नहीं टूट सका और वेट करते रहे, लेकिन इत्तेहाद कायम है और हम तमाम इत्तेहादी मिलकर इस मुश्किल सूरत हाल से निकल आएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम बिल्कुल डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है। इस रवैये के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। और ख़ुद शाह महमूद कुरैशी साहब से भी हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे कि जी हम चाहते हैं कि डायलॉग हों और ये मुल्क जो है इस सियासी बहरान से बाहर निकल सके, आइनी बहरान से बाहर निकले। और अगर वो कह रहे थे जिस तरह पंजाब इलेक्शंस को लेकर हुकूमत गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरह इस प्राइम मिनिस्टर को भी घर जाना पड़ेगा। ये तौहीन अदालत कर रहे हैं और अब ज़ाहिर देखना यह है कि 27 तक दोबारा कहा है जी कि आप फ़ंड्स जारी करें। हुकूमत फ़ंड्स जारी करेगी नहीं करेगी, ये इसके ऊपर ज़ाहिर हुकूमत का तो बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है कि कोई वजह नहीं है कि हम इलेक्शंस नहीं कराएंगे। हम चाहते हैं कि वन डे पोलिंग हो और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। अब ज़ाहिर इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी हुकूमत? और जिस तरह माजी के रेफरेंस से कहा जा रहा है कि जी गिलानी साहब को ज़ाहिर अदालत के हुक्म की पासदारी न करने की सज़ा मिली थी, शहबाज शरीफ साहब को भी ये सज़ा मिल सकती है। होना तो नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन कैसे बढ़ेंगी? पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अगर नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। और अब तो चलें किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी और चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि मुत्तफ़िका तौर पे कोई तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स किसी पॉइंट पर इकट्ठे हो जाएँ तो कोई राह निकल सकती है। और ज़ाहिर गुंजाइश आइन में गुंजाइश है, गुंजाइश निकलती है, शर्त यह है कि तमाम लोग बैठें। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सदीकुल फारूक साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से, सीनियर सियासतदान है। सदीकुल फारूक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जनाब मोहम्मद ज़फ़ीर साहब बहुत शुक्रिया। ज़रा थोड़ा सा वॉल्यूम जी, अख़ुनज़ादा चढ़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अख़ुनज़ादा साहब आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम ज़फ़ीर भाई, आपने पीसीआर से कहा कि आवाज़ बढ़ाए, मैं बहुत मुश्किल से जी अब ऑडियो प्लीज़ ठीक कर दें दोनों गेस्ट की। सदीकुल फारूक साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं? एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारा इत्तेहाद कायम है और दुश्मन तो चाहते हैं कि ये इत्तेहाद अब तक कैसे कायम है, क्यों नहीं टूटा। दूसरी तरफ डेडलॉक है कुछ इश्यूज़ पे। मौलाना फजल रहमान साहब हामी नहीं है मुज़ाकरात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि आज ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर अगर आ जाएँ तो गुंजाइश निकल सकती है। ज़ाहिर और गुंजाइश निकलती है, डायलॉग के ज़रिए ही निकलती है। आइन ज़ाहिर आपको रास्ता देता है, मिडल वे फॉरवर्ड निकलता है। आपको लगता है कि इस सारे मामले में अब कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी? कुछ जो एक बर्फ़ थी वो पिघलती हुई नज़र आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ज़फ़ीर साहब शुक्रिया। देखिए जी, पहले तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पढ़ना नहीं चाहिए था इस काम में जी। अब उन्होंने एक किरदार अपना एक अगर मुतय्यन कर लिया या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मौक़िफ़ जो है ये किसी एक सूबे पर उन्हें नहीं अपनाना चाहिए। केपी के कहीं नज़र ही नहीं आता जी, हालांकि असम्बली उसकी भी टूटी हुई है, लेकिन केपी के कहीं जिक्र ही नहीं आता, न चीफ जस्टिस साहब की ज़ुबान पे, न बाकी जजेस की ज़ुबान पे। तो वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
وہاں آئین لاگو نہیں ہوتا. خیر اب اس بات پہ آ جائیں کہ پی ڈی ایم میں آپ فرما رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف. دیکھیں اختلاف رائے کی بات اور ہے، لیکن فیصلہ تو جو ہوگا انشاءاللہ تو پی ڈی ایم کر لے گی، بیٹھے گی بھی مذاکرات میں. لیکن یہ سپریم کورٹ ایک موقف پر ساری جماعت، جی سپریم کورٹ خود فیصلے کرتی ہے تو اکثریت سے کرتی ہے. اگر 5 کا بینچ ہے تو 3-2 سے فیصلہ ہو جاتا ہے، 3 کا تو 1-2 سے ہو جاتا ہے. جی تو وہ ہم پر یہ اتفاق رائے کی قدغن کیوں لگا رہی ہے سپریم کورٹ؟ سپریم کورٹ نے الیکشن تو نہیں کرانے، آئین تو انہیں اس کا کوئی اختیار نہیں دیتا. جی یہ تو اپنا الیکشن کمیشن کو آئین اختیار دیتا ہے. تو اب یہ ساری باتیں ہم بیٹھیں گے بھی، ہم بتا بھی دیں گے کہ کس کے گفتگو میں یا کس کے موقف میں لچک ہے، کس کے موقف میں لچک نہیں ہے. باقی بریفنگز مل گئی ہیں کچھ سپریم کورٹ کو، جو پہلے وہ بریفنگ لے نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے کہا ہمیں سنیں آپ سیاسی جماعتوں کو، انہوں نے کہا ہم نہیں سنتے. صحیح. چلیں شکر ہے کوئی کسی نہ کسی وجہ سے انہوں نے سننے کی بات کر لی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ اپنے آپ کو غیر آئینی طور پر تخیل نہ کرے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، اب باقی آپ دیکھتے ہیں. صدیق فاروق صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، اور یہ تھوڑی سی ہم آگے چل کے پروگرام میں اس بات پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ معاملات سپریم کورٹ تک جاتے کیوں ہیں، یا ماضی میں بھی معاملات جو ہیں وہ ہماری پارلیمنٹ سے باہر کیوں جاتے ہیں، اور اس میں کہاں ہم لیگ کر جاتے ہیں، جس کا نقصان ظاہر تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن وقت گزر جاتا ہے. خانزادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی گرینڈ ڈائلاگ کی بات کر رہی ہے، لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس پورے معاملے کو. بلاول بھٹو صاحب آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے، جس طرح صدیق فاروق صاحب بتا رہے تھے. ذرا ایک 12-13 جماعتوں کا اتحاد ہے. پاکستان پیپلز پارٹی گو کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن حکومتی اتحاد کا حصہ ضرور ہے. تو اختلافات ہوتے ہیں اور نقطہ نظر کسی کا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ذرا متفقہ فیصلہ ہوگا کہ کیا مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور کیسے ہوں گے ڈائلاگ، ہم آگے کیسے بڑھیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کیا اس حکمت عملی کو کس طرح مرتب کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اور خود یعنی پی ڈی ایم کی تمام پولیٹیکل جماعتیں ہیں اور حکومت ہے، وہ کسی طرح کسی ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں اور گرینڈ ڈائلاگ کا آغاز ہو سکے، اور یہ جو ایک بحرانی کیفیت ہے ملک بھر میں، اس کا خاتمہ ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، جس طرح کے ہر پاکستانی شہری کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے بہت زیادہ مسائل ہے اور ہمارے ملک کے بہت زیادہ پرابلم ہے. یہ معیشت کی بھی ہمارے مسائل ہے، ہمارے دہشت گردی کی بھی مسائل ہے، سیاسی استحکام کی بھی مسائل ہے، اور سیاستدان ہمیشہ سے اپنے مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے نکالتے ہیں. اور ہمیشہ سے اس ملک پہ جب بھی بحران آئے ہیں اور پاکستان کی سیاستدان آپس میں بیٹھ گئے ہیں، ان سے بڑے بڑے بحران آ گئے تھے. ہم سے بنگلہ دیش جو تھا وہ علیحدہ ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا. ایسے حالات میں بھی ہم نے اس ملک کو بحرانوں سے نکال دیا. پھر مشرف کے بعد جو حالات تھے اس ملک کے کہ پاٹا پیریٹا پہ گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، آٹے کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے، لوگوں کو چینی نہیں مل رہی تھی. ایسے حالات میں بھی سیاستدان آپس میں بیٹھ گئے اور ان مسائل کا حل نکال دیا. تو اب بھی اس ملک کو جو مسائل درپیش ہے اس کے لیے بیٹھنا چاہیے اور بات چیت کرنا چاہیے کہ اس ملک کو ہم کس طریقے سے اپنی ریاست کو ان بحرانوں سے نکال دیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جو اتحادی حکومت ہے انہوں نے اپنے اختلافات بلا کے اور آ کے ایک ساتھ بیٹھ گئی. تو الحمدللہ ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف سے ایک پیسہ لیے بغیر ہم نے ملک کو بچا لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ملک ریڈ لائن تک پہنچ چکا ہے، پاکستان ڈپارٹ کرنے والا ہے، اور 8-9 مہینے ہو گئے اور وہ باتیں ہم نے مسلسل سنی.
لیکن الحمدللہ کہ آپ دیکھ لیں کہ ملک چل رہا ہے، ٹھیک، اور اگر ہم سارے مل بیٹھ گئے تو اس ملک کو ہم بحرانوں سے بہت آسان نکل سکتا ہے۔ اور اخوانزادہ صاحب درست فرما رہے ہیں، بڑی بڑی جنگیں، ماضی کی عظیم جنگیں بھی ہوئیں تو مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی معاملات حل ہوئے۔ خود آپ نے بنگلہ دیش کا بھی ذکر کیا، بدقسمتی سے ظاہر ہے یہ حادثہ بھی ہوا، لیکن موجودہ حالات کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیوں آج بھی موقع ہے ہمارے پاس؟ 2018 میں بھی ہم ادھر ہی کھڑے تھے، 2014 میں جب پاکستان تحریک انصاف نے دھرنے شروع کیے اس وقت بھی حالات اسی طرح کے تھے تقریباً۔ کیوں ہم، اور ماضی میں چلتے جائیں تو یہ ہمیں ملتا ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں، آج بھی اگر ہم ایک یونیفارم پالیسی بنا لیں اور اس کے اوپر وہ ہماری معاشی پالیسیز، ہماری سفارتی، دفاعی اور دیگر جو پالیسیز ہیں یہ یونیفارم ہونی چاہیے، آپ کی حکومت آئے، صدیق الفاروق صاحب کی حکومت آئے، پی ٹی آئی کی یا کسی کی بھی آئے، کم از کم آپ کے جو سفارتی تعلقات ہیں، آپ کے جو دفاعی تعلقات ہیں، آپ کے جو بزنس ہے، اکانومی ہے، وہ ڈسٹرب نہ ہو، وہ پالیسیز چلتی رہیں۔ باقی ایڈمنسٹریشن ہے، ظاہر ہے اس کا پولیٹیکلی جتنی تبدیلیاں چاہیں اپنی مرضی کی کریں، تو اس ایجنڈے پہ ہم کیوں نہیں، اور یہ وقت ہے کہ چلیں تمام ہی سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، وہ پارٹیز بھی جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں، بھلے ان کی نمائندگی اسمبلیوں میں ہے یا نہیں ہے، بیٹھیں اور ایک پالیسیز بنائیں، ایک نیا ایگریمنٹ کریں، اور اس کے بعد سیاستدان پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر فیصلے کریں، عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ کی یا کسی تیسری پارٹی کی آپ کو ضرورت نہ ہو آپ کو بتانے کی کہ وہ یعنی حکومت آپ نے کیسے چلانی ہے۔ دیکھیے جی، ایک تو کچھ اداروں کو خود بھی شوق ہے کہ وہ فیصلے کرے اور سیاسی فیصلے کرے، یہ تو کچھ اداروں کا بھی شوق ہے، اور ہمارے ملک کا مسئلہ پالیسیاں نہیں ہے کہ اس ملک میں پالیسیاں نہیں ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ قانون نہیں ہے، یہاں پہ قانون بھی ہے، یہاں پہ پالیسیاں بھی ہے، لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو یہ آئین بنایا ہے، جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان، جو تعین کرتا ہے اداروں کے اختیارات کے، جو تعین کرتے ہیں اداروں کے کام کے، اکثر کچھ ادارے ان سے نکل جاتے ہیں، اپنی حدود سے نکل جاتے ہیں، وہاں پہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ہمیں کم از کم ایک بات پہ سب کو 3 باتوں پہ متفق ہونا چاہیے۔ نمبر 1 کہ ہم معیشت پہ سیاست نہیں کریں گے، جی، سب کو اس پہ متفق ہونا چاہیے، نہ صرف سیاستدانوں کو بلکہ تمام اداروں کو بھی اس پہ متفق ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کی معیشت پہ سیاست نہیں کریں گے۔ دوسرا، ہم ایک اس طرح کا احتساب کا ادارہ بنائے جی، جو سب کا احتساب کرے، جو جج کا احتساب کرے، جرنیل کا احتساب کرے، جو جرنلسٹ کا احتساب کرے۔ یہ چیز نہیں ہو کہ میرے اندر تو اپنا احتساب ہے، میں تو خود اپنا احتساب خود کروں گا اور اس ادارے سے دوسروں کا احتساب ہم کریں گے۔ تو ایک اس طرح کے ادارے پہ ہمیں متفق ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو پکڑے تو کسی کو یہ شک نہیں ہو کہ یہ ان کے خلاف انتقام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کے پگڑے اچھالنے کے لیے، اس کو سیاست کو ختم کرنے کے لیے میڈیا ٹرائل نہیں ہو۔ بالکل نہیں۔ تیسرا، ہمیں جو جوڈیشری ہے اس کے لیے کبھی کوئی اس طرح کا ریفارمز لانا چاہیے کہ یہ ادارہ لوگوں کو انصاف دے دے، اور یہ ادارہ انصاف کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ ٹھیک ہے، صدیق الفاروق صاحب، سوال تو آپ نے سن ہی لیا، اور آپ سے بارہا ہم یہ بات کرتے بھی رہے ماضی میں بھی، آج بھی یہی چیز ہے کہ خود آپ بہت سینئر سیاستدان ہیں، پارلیمانی امور کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بڑی قربانیاں ہیں آپ کی خود، لیکن یہ ساری چیزیں آپ نے کہا کہ دیکھیں سپریم کورٹ کا ڈومین نہیں تھا، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ سپریم کورٹ کے پاس آپ خود چل کر گئے ہیں، اپنے فیصلے لے کر گئے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے پھر فیصلہ اپنی وسعت کے مطابق ہی کرنا تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر، چاہے صوبائی ہوں یا ہماری نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہے؟ اگر یہاں پہ چیزیں ان ہاؤس ہو جائیں تو ظاہر ہے دوسرے تیسرے ادارے کو انٹرفیئر کرنے کی ان کی نوبت ہی نہیں آتی۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو اسٹرینتھن نہیں کر پاتے، اور یہی کمزوریاں شاید آپ کے جو پیرالل دوسرے ادارے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر کہیں نہ کہیں بعد میں احساس بھی ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟ دیکھیے جبیر صاحب، تھوڑا سا والیوم اس کا بڑھائیں، آواز جی جی، آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں پی سی ذرا آڈیو بہتر کریں۔ جی ہم آپ کو سن رہے ہیں، آپ کی آڈیو ہم تک صحیح آ رہی ہے، جی پلیز۔ اچھا، اب صورت یہ ہے، کچھ میں اندازے سے آپ کا سوال سمجھا
پہلی بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو اب تو باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ مہر لگا دی نا کہ 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے، اس میں براہ راست 35 سال تو مار چل رہا ہے. ٹھیک. سیاست دان جو ہے پہلے ایک ایبدو لگا کے ایوب خان نے جو جینوئن پالیٹیشینز تھے جنہوں نے قربانیاں دی ان کو نکال دیا سیاست کے میدان سے. پھر کوئی دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، اپنا اپنا احتساب کہتے ہیں ہم خود کریں گے. سیاستدانوں کا احتساب سب اکٹھے ہو کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کہیں ان کو عدالتوں میں پھنسا دیتے ہیں، جی. کہیں ان کو جناب یہ نام نہاد احتسابی اداروں میں گھسیٹتے رہتے ہیں. تو ان کے لیے اسپیس نہیں چھوڑتے، اور جب اسپیس نہیں رہتی تو آپ جو کہتے ہیں پھر سیاستدان کے پاس پھر کیا ہے، وہ دکھاتے ہیں راستہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا کہ جی آپ اسمبلی میں چلے جائیں، نہ آپ ساری عدالت میں چلے جائیں، آپ ادھر چلے جائیں، آپ ادھر چلے جائیں. تو یہ قوموں کی زندگی میں ایسے دن، ایسے سال، ایسی دہائیاں آتی ہیں. میرا خیال ہے پاکستان اب قریب پہنچ گیا ہے اس وقت پہ شاید جلدی وہ کٹ آف ڈیٹ یا ایک ٹائم آ جائے کہ پاکستان میں بھی آئین کی بالادستی ہو مکمل اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ادارہ سمجھی جائے. بس وہ زیادہ دیر نہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن صدیق الفاروق صاحب ابھی بھی آپ خود ظاہر ہے پولیٹیکل جو جتنی بھی انسائٹس ہیں وہ آپ کے پاس ہوتی ہیں. کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ ابھی خانزادہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، ہم بھی بات کرتے ہیں 50 سال ہمارے آئین کو بھی ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی اسلام آباد میں باتیں جو ہیں وہ صدارتی سسٹم کی ہو رہی ہیں، اس ترکی ٹائپ کا کوئی سسٹم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیوں 75 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ ہم نے کس چیز کو سپورٹ کرنا اور کس کو نہیں کرنا، اور کون سے سسٹم کے تحت ہم نے پاکستان کے عوام کی خدمت کرنی ہے؟ یہ لابیز ہیں جن کے مفادات ہوتے ہیں. جب پارلیمنٹ جو بائی کیمرل سسٹم ہے، 2 ایوانی مقننہ، جی. اس میں ان کا مفاد نہیں پورا ہوتا تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ صدارتی نظام ہو، مارشل لا ہو، کہ ایک آدمی جو ہے وہ ڈیلیور کرے. دیکھیں جب یہاں پرویز مشرف کا مارشل لا تھا، جی. میں جیل سے باہر آیا تو میرے پاس کچھ سفیر آتے تھے، میں اخباروں میں خبر نہیں دیتا تھا، یہ کچھ میرا عجیب مزاج ہے. تو وہ مجھے کئی دفعہ انہوں نے بات جب جمہوریت کی میرے ساتھ، اور بڑے ملکوں کے سفیر اور مطلب ہے سیکنڈ ان کمانڈ تھے. جی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ امریکہ کا سفیر میرے پاس آتا تھا، لیکن برطانیہ کا تو آئے، چین کے تو آئے، اور بہت سے آئے، جرمنی کا سفیر آئے. تو جب وہ بات کرتے تھے کہ جی جمہوریت کی، تو میں کہتا تھا آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور سپورٹ پرویز مشرف کو کرتے ہیں، رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ. جی. تو وہ یہ کہتے تھے، جواب ان کا یہ ہوتا تھا کہ بیکاز when there is democracy in Pakistan, it does not deliver, and where there is one man, it delivers. We can take one man and he delivers. ٹھیک. تو یہ صورتحال اپنا محمد ظفیر صاحب میں آپ کے سامنے رکھوں کہ پاکستان میں کچھ لابی جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ غیر ملکی مفادات کے لیے کام کرتی ہیں. اب صدارتی نظام میں بھی بہت سے اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں، جی. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ ڈیلیور کرے گا. ٹھیک. پاکستان کی ضرورت صدارتی نظام نہیں. تو یہ ہم سب کو، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہتا صدارتی نظام ہو، نہ پیپلز پارٹی کہتی ہے، نہ ہم کہتے ہیں، نہ جے یو آئی کہتی ہے، نہ اور پارٹیاں کہتی ہیں، شاید پی ٹی آئی والے کہہ لیں. تو اس لیے اب انشاءاللہ تھوڑے دن ہیں یہ صدارتی نظام وغیرہ جیسی آوازیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی. اس وقت بھی ہمیں ضرورت ہے ٹھیک کہ ہم، جیسا کہ یہ پی ڈی ایم اتحاد موجود ہے، کس طرح سے ہم پوری قوم کو اکٹھا کریں. چاہے اسی نقطے پہ یہ جو جماعت اسلامی والے ہیں جی یہ جو دعوت دے رہے ہیں، اگر اس پہ بیٹھ کے اگر سب سے پہلے تو انہیں قومی ایجنڈا بنانا چاہیے، ایک نکاتی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. قومی ایجنڈا جس میں آپ نے بھی ذکر کیا معاشی مسائل بھی ہیں، دوسرے مسائل بھی ہیں، چٹان صاحب نے بھی ذکر کیا، میں بھی کہہ رہا ہوں. تو کیوں نہ ایک قومی ایجنڈا بنا کے ایک قومی پروگرام ہو جائے جس پہ سب متفق ہو جائیں اور اس کے عمل اسی کو آگے ٹو کیا جائے. بالکل درست ہمارے صدیق الفاروق صاحب. خانزادہ صاحب چونکہ مجھے بریک پہ بھی جانا ہے، کوئکلی سر آپ کا رسپانس چاہوں گا. ایک تو صدیق الفاروق صاحب جو بات کر رہے ہیں
کہ ان کی جو غیر ملکی جتنے سفیر تھے ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی ماضی میں، اور پاکستان کو لے کر وہ سوچتے کیا ہیں. ون مین شو یہاں پہ زیادہ آسان ہوتا ہے شاید چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے. جمہوری قوتیں جب آتی ہیں وہ کام کرنا چاہتی ہیں، سست روی کا شکار ضرور رہی. ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اس پورے ادوار کو اگر ہم کمپیریزن کریں اس کا، تو اس میں نظر آتا ہے کہ جمہوریت میں ظاہر اتنی ترقی نہیں ہوئی، لیکن 2008 سے لے کر اگر ہم آج تک بات کریں تو ٹھیک ہے چیزیں سموتھ ہوئی ہیں، وقت لگتا ہے. یہی بڑی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ کل عوام کو بتانے کے لیے کہیں کہ یہ دیکھیں ایوب صاحب کے 10 کا جو دور تھا وہ بہت اچھا تھا، ضیاء صاحب کا بہت دور اچھا تھا، یحییٰ کا بہت اچھا دور تھا، یا مشرف صاحب کا دور بہت اچھا تھا، تو ایک کمپیریزن بنتا ہے. اور نسبتاً جب جمہوری قوتیں کرتی ہیں بھٹو صاحب کا دور ایسا رہا، ہمیں محترمہ کے دور میں یہ بات ہوئی، نواز شریف صاحب کے دور میں یہ ہوا، خان صاحب کے دور میں یہ ہوا، تو تاکہ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس جواز ہو کہ دیکھیں سسٹم ڈیلیور کب ہوا، معاشی طور پہ ڈالر کہاں اسٹرانگ رہا، اقدامات کب ہوئے. تو یہ واقعی میں لابنگ ہی کام کر رہی ہے پیچھے خان زادہ صاحب؟ دیکھیے جی، اگر آپ پاکستان کا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ تو بالکل مسلم حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اس ملک کو جو کچھ دیا ہے جمہوریت نے دیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جتنے بھی تجربے کیے ہیں، چاہے ہم نے ڈکٹیٹروں کی شکل کا تجربہ کیا، صدارتی نظام کا تجربہ ہم نے کیا، ٹیکنوکریٹس کا تجربہ ہم نے کیا، ابھی یہ 2018 میں ہم نے ایک ہائیبریڈ حکومت لایا. تمام تجربات ناکام ہو چکے ہیں. اس ملک کو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے. کسی نے کلاشنکوف اور ہیروین کلچر دیا، کسی نے خودکش دھماکے اور دہشت گردی دیا، کسی نے معیشت کا بحران دیا. کمزور سے کمزور جمہوریت جو ہے وہ دوسرے سسٹم جتنے بھی ہم نے آزمائے ہیں ان سے وہ بہتر رہے ہیں. لیکن ایک چیز پاکستان میں یہ بھی ہے کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ پہ کہ اس طرح کے ملک ہے کہ یہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے بالکل سنگم ہے. اور آج کل ریجن میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ علاقائی ٹریڈ ہو اور سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کیونکہ اگر سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان بزنس ہوتا ہے جس میں چائنا، انڈیا، ایران، پاکستان، افغانستان سارے شامل ہو جاتے ہیں، تو کچھ ممالک کے فیکٹریاں تو بالکل بند ہو جائیں گے. تو ہمارے ملک میں یہ بھی ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ سیاسی ماحول کو اس طرح کے بنائے مینج کیا جا سکے. ٹھیک ہے خان زادہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. وقت ہوا بریک کے بعد مزید پاکستان تحریک انصاف سے بھی بات کریں گے. صدیق فاروق صاحب بدستور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور جانیں گے کہ یہ موجودہ حالات میں وے فارورڈ کیا ہے اور کیسے پاکستان جو ہے وہ اس بحران سے نکل سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.